तहरीक इंसाफ का आज शहर इक़्तिदार में पावर शो। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा होगा। इमरान खान अपने खिताब से कारकुनों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PTI का परेड ग्राउंड का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान की आवाम से महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की अपील। पाकिस्तान एक सही रास्ते पे जा रहा था, इसकी सर्विसेज ग्रो कर रही थी। हमें यह कहा गया था कि महंगाई की वजह से जनाब ये हुकूमत बड़ी नाहिल है, और हमें बताया गया था कि ये मुल्क को आज़ाद करना अवाम को महंगाई से, और इन्हीं लोगों ने वो महंगाई की है अब ये 2 महीने में जो शायद पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई। जो हमने 3.5 साल में महंगाई नहीं की वो इन्होंने 2 महीने में कर दी। इस वक्त ये बहस जारी है कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे दौर में मईशत बेहतर हो रही थी। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को हटाया गया। 2 महीने में इतनी महंगाई हो गई जितनी हमारे 3.5 साल में नहीं थी। इमरान खान का तंज, बोले हम पर मुसल्लत चोर डाकुओं के 1100 अरब माफ़ किए गए। जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए हैं, क्या ये इनका पाकिस्तान नहीं? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दिन ब दिन तबाही की तरफ ले जा रही है। हुकूमत ने 1100 अरब का जो टीका लगाना था वो लगा दिया है। मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। हमजा शहबाज को हम पर मुसल्लत किया गया। हम पुरअमन माहौल में इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात इस वक्त बेचैनी में मुब्तला है। हलीफ जमातें कहती हैं कि सिंध में ड्रामा किया गया। गरीब आवाम को एक और तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG भी महंगी। घरेलू सिलेंडर 19 रुपये 62 पैसे महंगा होकर 2600 रुपये का हो गया। जून में घरेलू सिलेंडर 2581 रुपये 35 पैसे का था। ओगरा ने जुलाई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में महंगाई का पारा हाई। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह 21.32% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक PTI के दौरे हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई 14.6% रही। जून में शहरी महंगाई की शरह 6.19, देहात में महंगाई 6.57% बढ़ी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में महंगाई में सबसे ज़्यादा 62.17% इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज अगली तारीख पर मुत्तफ़िक। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ। सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारी बात मानें। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। अदालत के रिमार्क्स। मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता। मेरे साथ खड़े थे उम्मीदवार जो PTI के हैं। मैंने कहा इनकी मौजूदगी में कहता हूं कि अभी इलेक्शन कराएं, और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। पंजाब कई माह से आईनी बहरान का शिकार रहा। कभी इलेक्शन मुलतवी और कभी हलफ का मामला इल्तवा का शिकार रहा। अदालत में कहा जो भी फैसला होगा कबूल करूंगा। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जब तक हूँ सूबे के आवाम की खिदमत करूंगा। 17 जुलाई को आवाम जिस को चाहे वोट दें। पंजाब के आवाम नून लीग पर एतमाद करेंगे। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। सख्त फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फ़ैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं, और वो फ़ैसले में भी। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फ़ैसला हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही बोले आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फ़ैसला आया है। जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। पंजाब असम्बली का इजलास रूल्स के मुताबिक होगा।
حمزہ شہباز نے بھی کہا سیاسی مداخلت اور پولیس استعمال نہیں ہوگی، 22 جولائی تک ہاؤس مکمل ہو جائے گا، پھر الیکشن ہوگا، اجلاس اسمبلی کی بلڈنگ میں ہوگا، جو ماحول عدالت میں بنا وہ عدالت کے باہر بھی رہنا چاہیے۔ حمزہ کو ایک منتخب وزیر اعلیٰ، ایک آئینی قانونی وزیر اعلیٰ نہ آج مانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات قبول کر لی کہ جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتے اور اس سے پہلے 5 جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، جو تحریک انصاف کے 5 ممبر ہیں جن کی نوٹیفیکیشن آج سے کئی ہفتے پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن الیکشن کمیشن کے بالکل غیر قانونی فیصلے کی وجہ سے وہ ہم عدالت گئے، عدالت سے ریلیف حاصل کی اور اب وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں تحریک انصاف کا موقف درست ثابت ہوا، پہلے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ حمزہ شہباز منتخب وزیر اعلیٰ نہیں تھے، سپریم کورٹ پر پورے پنجاب کی نظریں جمی ہوئی تھیں، ملک میں لوٹوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا، عمران خان کی مقبولیت کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول، پی ٹی آئی کے مجوزہ ممبران سے ڈکلیریشنز مانگ لیے گئے، ڈکلیریشنز الیکشن ایکٹ کی شق 104 کے تحت مانگے گئے، خواتین کی نشستوں پر بطول جنجوا، سائرہ رضا اور فوزیہ عباس کو ڈکلیریشن جمع کرانے کی ہدایت، اقلیتی نشستوں پر حقوق گل اور سمیول یعقوب کو ڈکلیریشن کے لیے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، وزیراعظم نے عمرہ کی ادائیگی اور اعلیٰ سول اعزاز ملنے پر آرمی چیف کو مبارکباد دی، ملاقات میں داخلی سلامتی اور پیشہ ورانہ امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے نئے امریکی سفیر کی پاکستان میں تعیناتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، شہباز شریف نے امریکی سفیر کو اسناد پیش کرنے پر مبارکباد دی، بولے امید ہے ڈونلڈ بلوم دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یافتہ ممالک ہیں وہ خرید رہے ہیں، جو ریسنٹ کرائسس جو چل رہا ہے یوکرین کا اس کی وجہ سے، اور جو سیلر جو ہیں انہوں نے بڈز ہی فائل نہیں کی، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گیس کا ٹینڈر آئے تو $40 پر یونٹ، اور وہ یقیناً ہم نے ایک کانشیس فیصلہ کیا کہ $40 پر یونٹ گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک تو ہمارا فارن چینج سے اپنا بہت خرچ ہوگا اور دوسرا بہت مہنگی بجلی بنے گی۔ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانا ہماری ذمہ داری ہے، سابق حکومت نے بجلی کے پلانٹس کی مرمت کا کام نہیں کیا، کوئلے کی قیمت کو آگ لگی ہوئی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی توانائی سے متعلق اجلاس میں گفتگو، بولے ترقی یافتہ ممالک نے گیس خرید رکھی ہے، سابق حکومت نے گیس خریدنے کا موقع جان بوجھ کر گوایا، 7 روز میں لینڈ سکیپنگ کا کام مکمل کر کے رپورٹ دی جائے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں وزارت توانائی نے تسلسل سے 20% زیادہ بجلی پیدا کی ہے۔ کل جو ہے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 21,842 میگا واٹ کی پروڈکشن تھی، اب ہم نے 20% زیادہ بجلی بھی پیدا کی ہے، لیکن طلب اس سے چونکہ زیادہ بڑھ گئی ہے تو ہمیں اس کی وجہ سے اس چیلنج کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر بولے بجلی کا حالیہ شارٹ فال 6000 میگا واٹ کے قریب ہے، صنعتوں کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کر کے روزگار کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، پچھلے سال کے مقابلے میں بجلی کے طلب میں 30% اضافہ ہوا، نون لیگ کے سابقہ دور حکومت میں نظر انداز کیے گئے بجلی کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں، مقامی کوئلے سے چلنے والا شنگھائی پاور پلانٹ نومبر تک پیداوار شروع کر دے گا۔ اس مد میں میرے خیال سے 100-150 ارب روپے سے زیادہ ملے تھے۔
جب ہم نے یہ ختم کر دیا تو پچھلے چیئرمین سے بھی میری بات ہوئی تھی اور بڑی ریزنیبل بات انہوں نے کہی تھی. جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. سو میں سچی بات ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں کہ چیئرمین صاحب نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کبھی. اور میں چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں تمام ممبران جو بھی ہیں کسٹمز کے پالیسی کے آپریشنز کے انلینڈ ریونیو کے پالیسی کے آپریشنز کے اور دیگر اور جو ممبران ہیں جتنے کسٹم آفیسرز ہیں جتنے انکم ٹیکس آفیسرز ہیں FBR کے تمام عملے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بولے ہم نے سابق دور سے زیادہ ٹیکس جمع کیے. FBR نے ٹیکس کی مد میں 700 ارب سے زائد جمع کیا. اس ماہ 379 ارب انکم ٹیکس کی مد میں لیا. 1 روپیہ بھی ایڈوانس ٹیکس نہیں لیا گیا. 39 ارب کے ریفنڈز بھی دیے جو ریکارڈ ہیں. چوتھی سہ ماہی میں 1741 ارب روپے اکٹھے کیے. ایک طرف اضافی نئے انسینٹیوز گیس کے اور پاکستان کی معدنیات کو ایکسپلور کرنے کے اور پاکستان کے اندر جو تیل کے ذخائر ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے. دوسری طرف رینیوبلز ونڈ کے ذریعے یہ پنچکی یا ہوا کے ذریعے جو بجلی پیدا ہوتی ہے جو شمسی توانائی ہے اس کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کا ایک بھرپور انتظام کیا جا رہا ہے. اور یہ جو بیوروکریسی ہے کوشش کی جائے کہ وہ لوگوں کے راستے سے ہٹ جائے. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ گزشتہ دور حکومت میں سرمایہ کار پاکستان سے چلے گئے. سابقہ حکومت کی غلط قانون سازی سے ملک بحرانوں کا شکار ہوا. کسی بھی سرمایہ کار کو اجارہ داری قائم کرنے نہیں دیں گے. عوام کو ملکی صورتحال سے آگاہ رکھنا ترجیح ہے. LNG سمیت پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرنا پڑتی ہیں. روس یوکرین جنگ کی وجہ سے گیس کی قلت ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس بندش پر پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اجاز کا وزیر اعظم کو خط. ٹیکسٹائل انڈسٹری نے برآمدات کے لحاظ سے ایک نیا ریکارڈ حاصل کیا. یہ بات ناقابل فہم ہے کہ ایکسپورٹنگ سیکٹر کو توانائی یا گیس سے محروم رکھا جائے. گیس کی بندش سے برآمدات نمایاں طور پر کم ہوں گی. ٹیکسٹائل سیکٹر کا معاشی استحکام طویل مدتی حل ہے. ایکسپورٹ اور رنڈن انڈسٹری کی گیس فوری بحال کی جائے. خط میں مطالبہ. وہ قومیں آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جہاں پر تعلیم تحقیق ریسرچ اینڈ کہ آج کی دور میں جو جدید علوم تحقیق اور جو ایکسپرٹیز ہے اس کی بہت قدر و منزلت ہے. تعلیم تحقیق اور مباحث سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. نوجوانوں کو قابل بنانے کے لیے ہماری کاوشیں جاری ہیں. انوویشن ہب کا قیام لائق تحسین ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. بولے ملک کو ہر لحاظ سے آگے لے کر جانا ہے. جدید علوم عہد حاضر کی اہم ضرورت ہیں جس کے لیے اقدامات جاری ہیں. انوویشن کو ذاتی طور پر پروموٹ کروں گا. Pakistan has such a wide variety of uniquely delicious fruit that the Pakistani mango, and I know from experience because I grew up eating Pakistani mango. All mangoes across the world did not indeed taste like Pakistani mangoes. پاکستانی آم دنیا کے بہترین آموں میں شمار ہوتے ہیں. دنیا بھر میں پیدا ہونے والا آم ذائقے میں پاکستانی آم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مینگو فیسٹیول سے خطاب. بولے پاکستان میں آموں کی بے شمار اقسام پیدا ہوتی ہیں. پاکستانی آم عالمی منڈیوں میں اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات. پیپلز بس سروس کی طرز پر کراچی میں نئی بس سروس کا آغاز کا فیصلہ. نئی بس سروس 500 بسوں کے فلیٹ پر مشتمل ہوگی. شرجیل میمن نے چینی کمپنی کو بسوں کی خریداری اور کراچی کے لیے 4 ماہ کا وقت دے دیا ہے. بولے کوشش ہے سندھ کے عوام کو زیادہ جدید پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے.
کراچی میں پیپلز بس سروس کی مختلف روٹس پر روانگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میٹروپول سٹاپ سے سندھ پیپلز بس سروس میں سفر کیا. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بولے شہری وزیر اعلیٰ کو بس سروس کے معیار کو جانچ دیکھ کر بہت خوش ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے مسافروں سے بات چیت کی. مسافروں نے سہولت بڑھانے کی درخواست کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اور ریونیو بورڈ کی کارکردگی کے معترف بولے سندھ ریونیو بورڈ نے ریکارڈ 153.5 ارب ٹیکس وصول کیے. ادارے کو 2021-22 میں کل 150 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا تھا. سندھ ریونیو بورڈ کی وصولیوں میں 154.3 ارب روپے سیلز ٹیکس کی مد میں ہیں. اس طرح 2021-22 کی وصولیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. سینئر تجزیہ کار ایاز امیر پر نامعلوم افراد کا حملہ. موبائل فون اور پرس بھی چھین کر لے گئے. ایاز امیر نجی ٹی وی چینل پروگرام ختم کر کے جا رہے تھے کہ ان پر حملہ کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایاز امیر پر حملے کا نوٹس. رپورٹ طلب کر لی. سی سی پی او لاہور کا ایاز امیر پر مبینہ تشدد کے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم. اور پنجاب میں مانسون کا دوسرا اسپیل شروع. متعدد شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار. کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق 5 جولائی تک وقفے سے بارشیں متوقع ہیں. محکمہ موسمیات نے کراچی اور حیدرآباد میں تیز بارشوں کی توقع ظاہر کر دی.